बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक खुश होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वाक़या मेराज और हकीकत मुहम्मदिया क्या थी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाक़या मेराज की कोई और वीडियो देखी है तो उसमें आपको वो जानकारी नहीं दी गई होगी जो आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं। और आज की वीडियो बड़ी मुख्तसर होने वाली है, जिसमें हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला से पूरी मुलाकात के अहवाल और जन्नत जहन्नम का मुख्तसर ज़िक्र, वो सारी बातें बयान करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस भी नबी को किसी कौम में मबूस फरमाया, साथ ही उन्हें मौजज़ा जैसी अजीम नेमत से भी सरफराज फरमाया। वाक़या मेराज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान मौज़ा है, जो भी इदराक कल्बी से इस पर तफक्कुर करता है। अल्लाह पाक जिस तरह हर आन अपने महबूब का ज़िक्र बुलंद फरमा रहा है, इसी तरह सफ़र मेराज के रमूज़ हकीकत नई जिहत और नए अंदाज से इस तालिब पर आश्कार फरमा देता है। अलगर्ज़ जो भी जितना इश्क मोहब्बत की इस लाजवाल दास्तान में गोताज़न होता है, उसी कदर अपनी बातनी इस्तेदाद के मुताबिक मानी अखज़ करता चला जाता है। यही वजह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वाक़या मेराज आज भी तालिबान मौला के लिए इंतहाई पुरकशिश, दिल मोह लेने वाला नादुल वुकू वाक़या है। मोहतरम सामीन, वाक़या मेराज मौज़ा नबवी है। मौज़ा खिलाफ आदत वाक़े को कहते हैं, यानी वो वाक़या जो फितरत और कुदरत के कवानीन से बालातर हो। मौज़ा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आपने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा का ज़मीनी सफ़र तय किया, फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों से गुजर कर सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हासिल की। ये कुर्रा अर्ज़ी से कहकशाओं के उस पार वाक़े नूरानी दुनिया तक का सफ़र है। सफ़र मेराज का तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से आगे क़ाब क़ौसैन और उससे भी आगे तक का सफ़र है। यह सफ़र मोहब्बत व अज़मत और मुलाकात व दीदार का सफ़र है। सफ़र के इस हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और महबूब के दरमियान राज रखा है। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल और सूरह अन-नजम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े के बारे में मुख्तसर ज़िक्र भी किया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मोहतरम सामीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने वही बात बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर मस्जिद अक़सा से सातों आसमानों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र करवाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा इतना आलिशान और अरफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह सफ़र न सिर्फ बातनी बल्कि ज़ाहिरी जिस्म समेत रात के मुख्तसर हिस्से में करवा दिया कि जिस बिस्तर को छोड़कर सिर्फ मुलाकात के लिए आप तशरीफ़ ले गए, जब आप वापस आते हैं तो आपने उसको वैसा ही गर्म पाया। एक लम्हा के लिए इस वाक़े को अगर अकल के पैमाने में रखा जाए तो अकल नाक़िस आज भी हैरान और शर्मदा रह जाती है कि किस तरह सदियों पर मुहीत सफ़र मेराज चश्मे ज़दन में तय हो गया और वो कुछ देख लिया जिसे देखने की आम इंसानी नज़र में ताब नहीं है। वाक़या मेराज पर यकीन और ईमान वही मोमिन रख सकता है जो हकीकत मुहम्मदिया पर ईमान रखता हो, वरना अकल तो माफ़ौकुल फितरत वाक़यात का इनकार भी करती है। इंसानी अकल हवा से खमसा के साथ परवाज़ करती है, जहाँ हवा से खमसा साथ छोड़ दें अकल की परवाज़ मौकूफ़ होकर रह जाती है। और रही बात सफ़र मेराज की, तो ये वाक़या उस जहाँ का नहीं बल्कि लामकान से भी आगे का है। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाक़या मेराज पर एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर तस्दीक़ की मुहर लगा दी और अबू जहल को मुनकर करार दिया। मोहतरम सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील, मेरी कौम वाक़या मेराज में मेरी तस्दीक़ नहीं करेगी। आपने फरमाया, अबू बकर आपकी तस्दीक़ करेंगे और वो सिद्दीक़ भी हैं। दर हकीकत मुहम्मदिया पर ईमान लाए बगैर वाक़या मेराज की रमज़ व हकीकत तालिब मौला पर आया नहीं होती। तसनीफ़ मुबारका हकीकत मुहम्मदिया में सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सफ़ी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान आप लिखते हैं, हकीकत मुहम्मदिया का बुनियादी नुक्ता ये है कि हर शय ने ज़ात हक़ ताला से वजूद पाया। हर आम मुसलमान का नज़रिया भी यही है कि अगर अल्लाह ना होता तो कुछ भी ना होता, लेकिन अल्लाह खुद फरमाती हैं कि अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। जैसे कि एक रिवायत में लिखा है
اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور آپ نے فرمایا اے محمد میں نے لولاک تمام عالمی مکاں و لامکاں صرف آپ کے لیے بنائے ہیں۔ یعنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات نہ ہوتی تو اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ نہ عالم تخلیق ہوتے نہ مخلوق پیدا کی جاتی۔ اللہ تو موجود تھا لیکن نہ اسے کوئی رب کہنے والا ہوتا، نہ ماننے والا، نہ سجدہ کرنے والا، نہ اس کے سامنے عاجزی اور دعا کرنے والا۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا، بس ہوتا نہ کچھ بھی وہ اللہ اگر محمد کو پیدا نہ فرماتے۔ بس وہ وجود جو ہر شے کی تخلیق کا باعث ہے وہ ایک جہت سے خود ذات حق تعالی ہے اور ایک جہت سے ذات محمد۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ وجود دو نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو وجود دو ہو کر بھی ایک دوسرے کی عین اور مشابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا اور تمام کائنات کو آپ کے نور سے زندگی بخشی۔ آپ کی ذات ہر شے کی حیات، سماعت، بصارت، قدرت، ارادہ، علم اور کلام کی حقیقی قوت ہے۔ ہر شے میں آپ ہی حقیقی مستعد ہیں، یعنی ہر شے کی قوت کا باعث آپ ہی ہیں۔ آپ کی حیات سے ہر شے کی حیات ہے، آپ کی قوت کلام میں ہر شے میں متکلم ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی ذات ہر شے اور تمام کائنات کی روح گواہ ہے۔ اس بات کی گواہی اس حقیقت سے بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات اور عالم ناسوت سے نکل کر لاہوت و لامکان کی طرف عازم سفر ہوئے تو تمام کائنات یکدم بے حس و بے حرکت ہو گئی، کیونکہ آپ کی ہی قوت حیات و سمع و بصر وغیرہ کی بدولت ہر شے کی حیات، سمع و بصر وغیرہ تھی۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کاملیت کا اظہار بھی کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب در قرب بلایا اور ایسی ملاقات کی کہ جس کی التجا موسیٰ بھی کرتے رہے۔ موسیٰ تجلیات انوار الہی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، جبکہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کے قریب ہونے کا ارادہ بھی فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر قریب ہوا اے محمد، پھر سے زیادہ قریب ہوا۔ تو اے محمد اپنے رب سے دو کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ یہ بھی کہا کہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو آپ نے وہی فرمائی، سورہ نجم آیت نمبر 9 اور 10۔ محترم سامعین، سفر معراج میں حقیقت محمدیہ کو اس قدر شان سے بیان کیا گیا ہے کہ چشم بصیرت رکھنے والے اش کر اٹھتے ہیں۔ سفر معراج کا ہر لمحہ عشق و محبت میں نرالا، انتہائی کاملیت سے ہمکنار، احادیث و حدت کے راز و پر سے پر ہے، جس کی ہر آن حقیقت محمدیہ کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت محمدیہ کو حقیقت احد بھی کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں میم کے بغیر احمد ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مراسل میں نہیں سما سکتا۔ محترم سامعین، واقعہ معراج میں اسی حقیقت محمدیہ یا حقیقت احد کے متعلق علامہ ابن عربی اپنی تصنیف مبارکہ شجرۃ الکون میں فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براق پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کیا یہ میرے لیے ہے؟ جبریل نے عرض کیا یہ عشاق کی سواری ہے کہ عشاق برق کسی رفتار سے اپنے پروردگار کے حرم قدس تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سواری کی کیا حاجت ہے؟ کہ سواری تو منزل پر پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے، اس کی ضرورت انہیں ہے جن کو قرب الہی کے لیے کسی ذریعہ اور وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ تو میری ہی ذات ہے، لیکن میرے اور میرے پروردگار کے درمیان تو کسی ذریعے سے اور وسیلہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ میرا قرب ایسا اعلیٰ اور کامل ہے کہ اگر میں اپنے رب کے درمیان کسی شے کو واسطہ بناؤں گا تو وہ میرا اس کے بے حجاب دیدار کا شدید شوق ہوگا، اس سے بلا واسطہ ہم کلامی کی آرزو ہوگی، اس کی ذات میں خود کو فرا کر دینے والے اور اس کو پا لینے کا پختہ ارادہ ہوگا، اور اس رات کی تاریکی کا حجاب میری دلیل ہوگا کہ اے میرے اور میرے محبوب کے وصل کے لمحات میں کسی کے دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے کسی تیسرے کی حاجت نہیں۔ اول تو میرے رب خود میری رہنمائی فرمائے گا،
اور میری طرف سے اس تک پہنچنے کی کوشش میں یہی چیزیں میرے کام آئیں گی اور مجھے راستہ بھی بتائیں گی، کیونکہ یہ میری ذات سے وابستہ ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کمال عطا فرمایا، اسی طرح مجھ سے وابستہ ہر شے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ خواہ وہ میرا عشق ہو یا ارادہ، آرزو ہو یا دلیل، ان کی برق رفتاری کے سامنے براق کی کیا حیثیت۔ اس بیچارے کی کیا مجال کہ اس ہستی کا بوجھ اٹھا سکے جس نے امانت الہیہ کا وہ بوجھ اٹھا رکھا ہے کہ جس کے اٹھانے سے روز اول زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، اور جس کے سینے میں اللہ کے رازوں کے بے شمار خزانے دفن ہیں۔ اے جبرائیل، آپ یا آپ کی لائی ہوئی سواری مجھے اللہ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ آپ تو خود صرف سدرۃ المنتہا تک کے راہی ہیں، جبکہ میری منزل تو لامحدود قرب و وصال ہے۔ آپ کا مقام عالم جبروت کی حد تک ہے، جبکہ میری منزل عالم لاہوت میں اور وحدانیت اور احدیت میں ہے۔ آپ کی اور میری کیا نسبت کہ میں اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق بنا چکا ہوں کہ جس میں کسی مخلوق کی گنجائش بھی نہیں۔ جہاں نور اعلیٰ نور، نور اعلیٰ نور کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں مخلوق کا داخلہ بھی ان کے نہیں۔ اگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں، تو میں اس کا مظہر ہوں۔ کوئی شے میرے مثل کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ میں تو اس کے سوا کچھ موجود ہی نہیں، لہٰذا میری آپ سے کیا نسبت ہے۔ سواری تو فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ میرا رب تو میری ہی ذات میں، میرے باطن میں، میرے ظاہر میں ہر لمحہ میرے ساتھ ہے اور رہنما تو اس کو درکار ہے جس کو کسی انجانے راستے پر سفر کرنا ہوتا ہے۔ رہنما تو وہ ہوگا جو کسی کو آگے پیچھے کوئی راستہ بتانے کا سبب بنے گا، جبکہ میرا محبوب تو ان تمام باتوں سے ماورا ہے۔ اس کے قرب کے اصول کے لیے جسم کے ذریعے سے چل کر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور اس کے قرب کی راہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے اشارات کے ذریعے ہرگز نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ تو باطن کے اسرار ہے جس نے باطن کی حقیقی راہ کے اصولوں کو جان لیا، اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس راہ کا رہنما بھی وہی ہے جو اس راہ کی منزل ہے، اور تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ترین ہے۔ بحوالہ شجرۃ الکون۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل اور براق کی خوشی کے لیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد اور سواری کو عزت اور قبولیت بخشنے کے لیے براق پر سواری کو انتخاب فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے وصال تک کا سفر کا نقطہ معراج ہے، جس میں قربت اور وصال الہی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے قاب قوسین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قوسین سے مراد کمانے یا آبرو یا بازو ہیں، اور قاب فاصلے کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو دو کمانوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ قاب قوسین کا لفظ قرب کی شدت کو مثال یا سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مثل سے پاک ہے، اور پھر محب اور محبوب میں کیسا فاصلہ یا کیسی مسافت۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبدہ کے مرتبے سے سرفراز ہیں، یعنی اگر ہم ایک جہت سے دیکھیں بھی تو ہو ہے اور دوسری جہت سے دیکھیں تو عبد ہے۔ واقعہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی حدود پار کروا کے لاہوت اعلیٰ مکان کا سفر طے کروایا، اور اپنی ذات یعنی ہو کے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو آپ کو یہ سفر باطن میں کروا دیتا، لیکن معراج کی رات بشری روپ میں ابدیت کا جامع پہنا کر ربوبیت کا راز بھی آپ کو عطا کرنا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین، سفر معراج کی اس شان کے متعلق علامہ ابن عربی لکھتی ہیں، یہی معراج کا نقطہ کمال ہے کہ اس کی انتہا انسان کو اللہ کے قرب کی وسعتوں میں لے جاتی ہے، جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آواز آئی قریب ہو جا، پھر میں قریب ہو گیا۔ اگرچہ اس قرب میں فاصلے اور مسافت کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ فاصلہ اور مسافت تو عالم خلق کی تخلیق ہے، اور عالم امر میں جب وجود ہی ایک ہے تو فاصلہ اور مسافت کیا معنی رکھتے ہیں۔ پھر بھی مزید قریب ہونے کے حکم سے مراد یہ ہے کہ ذات و صفات کی یکجائی میں ابد اور ہو کی کاملیت کو مزید اور لامحدود کاملیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا،
اس کے معنی یہی ہیں یہاں تک کہ آپ قاب قوسین کے مقام تک پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی حالت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس لامحدود وصال کو محدود الفاظ میں سمونا ممکن نہیں کہ یہاں نہ مکان ہے، نہ زمان، نہ وقت، نہ عالم مخلوقات جو عرض سے فرش تک پھیلا ہوا ہے، بس او ادنا کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اے محمد آگے بڑھو، اے محمد آگے بڑھو، یعنی محمد کا وصال ایسا پرکیف ہے کہ او ادنا کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ان کے قرب سے سیر نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، جب آگے پیچھے اوپر نیچے کی جہت ہی ختم ہو چکی تو میں اپنا قدم کہاں رکھوں؟ جواب ملا، قدم کو قدم پر رکھ تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں وقت، زمانے، مکان، دن رات، دائیں بائیں کی جہت کی حدود کو کم یا زیادہ کی مقدار سے پاک رکھتا ہوں۔ نہ مجھے جسموں میں قید کیا جا سکتا ہے، نہ بتوں مکانوں میں سمویا جا سکتا ہے۔ مجھے پانے کے لیے بشر کو جہانوں، زمانوں، جہت اور مقدار رات کی حدود سے آزاد کرنا ہوگا، ورنہ مجھے پانا ممکن نہیں۔ پھر بھی بشر مجھے نہیں پاتا، نہ مجھ تک پہنچ پاتا ہے، بلکہ میں اس میں ظاہر ہو کر اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ بشر کی کیا مجال کہ مجھے پالے، وہ محدود ہے اور میں لامحدود۔ وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے لیکن میں اس میں سماتا ہوں۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، جسم صرف میرے لیے ہو جاتے ہیں، یعنی بندے کے تمام اعمال اور افعال صرف اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، تو میں اس حالت کو فنا دیتا ہوں اور خود اس میں ظاہر ہو جاتا ہوں۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3۔ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کے لیے آپ کے اول، آخر، ظاہر، باطن ہونے کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ واقعہ معراج میں آپ کے اول اور آخر ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، اور آپ کا یہ مرتبہ سفر معراج سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جس وجود کو جس مقام پر پیدا کیا جائے اس کی رسائی اسی مقام تک ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکے، اگر آگے جاتے تو ان کے پر جل جاتے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی تخلیق اسی مقام پر ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عالم جبروت میں تخلیق کیا تھا۔ آپ اللہ کے نور سے ہیں اور نور حق لا تعین ہے، اس لیے آپ نے معراج کی رات کہاں تک رسائی حاصل کی، کہاں تک پہنچے اور قرب وصال کا کیا عالم تھا، یہ بھی لا تعین ہے، یعنی یہ ہماری عقل میں سما ہی نہیں سکتا۔ اگر اس بات کو ہم الفاظ کی قید میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نور تخلیق میں اول ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ مقام اولیت کو جہاں پہنچا ہے۔ آپ کی بشریت تخلیق کی انتہا ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، انسان کامل بھی آپ ہیں، عبد بھی آپ ہیں، عالم ناسود میں رہتے ہوئے تمام عالموں کو اپنے اندر سمیٹنے والے بھی آپ ہیں، اور تمام عالموں کو پار کر کے ابتدا تک پہنچنے والے بھی آپ ہیں۔ چاہے تو مقام آخر سے مقام اول کو جا پہنچے، چاہے تو یہ سفر ظاہری طور پر طے کر لیں یا پھر باطنی، اور اگر چاہیں تو یہ سفر ایک ہی لمحے میں ظاہری اور باطنی طور پر طے کر لیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ مرتبہ اور مقام صرف آپ ہی کو ملا ہے، کیونکہ آپ اول، آخر، ظاہر، باطن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ محترم سامعین، یہ آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کا وصف ہے کہ آپ کو کامل معراج نصیب ہوئی۔ اور کامل معراج کیا ہے؟ کامل معراج نہ آپ کی نظر بہکی، نہ حد سے بڑی، نہ مصداق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں ہر شے سے بالا و عرفہ ہو گئے اور ہر مقام و مرتبہ سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور قرب حق کی لامحدود وسعتوں کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر بہکی نہ حد سے بڑی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 17۔ الرسالۃ الغوثیہ میں سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، بس میں نے معراج کے متعلق پوچھا، اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے غوث، معراج میرے سوا ہر چیز سے بلند ہو جانا اور معراج کا کمال نظر نہ بہکی نہ حد سے بڑی کا مصداق ہو جانا ہے۔
اے غوث اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی میرے نزدیک معراج نہ ہو اور وہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر اندازہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی گواہی یہ دی ہے کہ سفر معراج سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا اور نماز کو مومنین کے معراج بھی قرار دیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ واقع معراج کی رمز و حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا تصدیق کے قلب سے اس پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت محمدیہ پر ایمان رکھا جائے۔ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے دیدار قرب اور تربیت کے ذریعے حاصل ہوا۔ آپ کے ظاہری وصال کے بعد یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ طالبان مولا کو یہ شرف آج بھی ویسا ہی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ دور نبوی میں ہوتا تھا۔ آپ کے بعد یہ فریضہ حق آپ کا باطنی جانشین اور حامل ایمانت اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مرشد اور کامل ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مرتبے کو جو کہ واقعہ معراج ہے، اس میں کیا کیا واقعات پوشیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو واقعہ معراج میں پوشیدہ حقیقت محمدیہ کے راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ معرفت العارفین، تصنیف الرسالۃ الغوثیہ، حقیقت محمدیہ اور فلسفہ معراج النبی از ڈاکٹر محمد طاہر رکادی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔